वस्सलाम अला ख़त्मुल मुरसलीन। ये अल्लाह ताला का हम पे एहसान है कि हमारा 127वां सेशन आज हो रहा है और आज का सेशन मेरे लिए भी इसका मुझे बहुत इंतज़ार था। अल्हम्दुलिल्लाह 11 साल से ये सिलसिला हमारा जारी है, लेकिन आज का जो मौजू है ये इतना इंटरेस्टिंग है और इतना जो लोग तारीख़ का मुताला करते हैं जो और अक़ली दलाइल पे जो यकीन रखते हैं उनके लिए भी मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप इस पूरे जो हमारी गुफ्तगू है अगर आप इसको सुनेंगे तो यकीनन आप भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत अर्सा पहले मैंने अशफाक अहमद साहब का एक लेक्चर सुना था। उन्होंने कहा जी कि मुझे एक यूरोपियन आदमी मिला और वो काफ़ी अहले इल्म था और वो मुसलमान हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि तुम इस वक्त तो मुसलमानों के हालात जो हैं वो इतने अच्छे नहीं जा रहे, तो इन हालात में कोई यूरोपियन जो है वो अगर कन्वर्ट होता है तो उसकी बड़ी ख़ास रीज़न होती है। तो उन्होंने उससे पूछा कि क्या वजह, तुम किस चीज़ को इस्लाम की देख के मुसलमान हुए? तो उसने कहा जी कि मैं सूरा रूम को पढ़ के मुसलमान हुआ। और आज हमारा जो हमारी गुफ्तगू है वो सूरा रूम की इब्तदाई 6 आयात से है। और जब मैंने भी इन्हें पढ़ा है तो यकीन करें कि मैं खुद भी सोच रहा था कि अगर मैं मुसलमान ना होता और मैं अगर इस हक़ाइक़ को इस तरह से पढ़ता तो यकीनन ये पढ़ के मैं ईमान ले आता कि वाकई ये जो किताब है ये खुदा की तरफ से नाज़िल करता है। तो ये एक बहुत ही उस लिहाज से बड़ा इंटरेस्टिंग है भी है और बहुत अहम भी है और गौर व फिक्र का सामान लिए हुए भी है। इससे इसमें जो बड़ी अहम चीज़ है कुरान हकीम की जो बहुत बड़ी सच्चाई जो साबित होती है कि इसमें नज़ूल कुरान के इब्तदाई दौर में कुरान ने 2 पेशगोइयाँ की थी, 2 दावे किए थे जो नज़ूल के दौरान ही पूरे हो गए। तो इस लिहाज से जो है ये सूरा रूम की जो पहली आयत 2 से 4 उनमें बड़ी मुख्तसर सी आयत हैं, छोटी सी आयत आप देखेंगे लेकिन उनमें बहुत बड़े मानी पिन्हा हैं। तो ये आज का हमारा जो है वो इस बारे में हमारी सारी गुफ्तगू है, हमारा लेक्चर है। इससे कबल हमारा जो पिछले हफ्ते सेशन था वो था रोज़े की अहमियत के बारे में। उस पर हमने तफसील से बात की थी कि रोज़े का जो ये लफ्ज़ है ये कुरान में सौम का लफ्ज़ आया है जिसके बुनियादी मानी होते हैं अपने आप को रोकने के, ज़ब्त नफ्स के। और इसका मतलब ये कि हुदूद खुदाबंदी के अंदर रहते हुए अपने आप को रोकना उन चीज़ों से। एक किस्म का सालाना जो है वो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। सूरा बकरा में कुरान ने हकीम 3 मकासद बताए हैं रोज़े के। अव्वल तकवा, जिसका हसूल यानी अल्लाह के अहकाम की पैरवी के काबिल हो जाना और अपने अंदर पुख्ता अज़म पैदा करना ताकि गलत रस्तों से बचने की जद्दोजहद की जाए। और दूसरा इसका जो बताया गया है कि हिदायत और कवानीन खुदाबंदी को सब पे गालिब करना। और तीसरा यह है कि तशकुरून, कि जो चीज़ें तुम्हें हासिल होती हैं उस जद्दोजहद से उनके लिए बारगाह एज़दी में आप शुक्र अदा करें। तो रमज़ान जो है या रोज़े जो है आपको इल्म है कि ये सन 2 हिजरी में फ़र्ज हुए थे, हिजरत मदीना के बाद सन 2 हिजरी में। और रोज़े फ़र्ज होने के उसी साल मुसलमानों को पहली जंग लड़ना पड़ी, जंग बदर। 17 रमज़ान को मुसलमानों ने जंग लड़ी। और ये जो दूसरा कैलेंडर है शमसी उसके लिहाज से ये अप्रैल का महीना था। तो अप्रैल में भी अरब में कोई इतना मौसम नहीं होता खुशगवार, गर्मी होती है। और रोज़ा रखा और जंग लड़ी अपने से 3 गुना बड़ी ताकत से और शिकस्त दी, जिसको यौम फुरकान कहा। और इसी रमज़ान की 8 हिजरी को मक्का फतह हुआ था, यानी 8 हिजरी 10 रमज़ान। तो रमज़ान में ही इब्तदा और रमज़ान में इस लिहाज से ये बहुत ही अहम महीना है जो जिसमें हम अपने आप को उसके काबिल कर सकते हैं जो अल्लाह ताला के कवानीन है, अल्लाह ताला की हिदायत है, उसके मुताबिक अमल करने के लिए। आज का जो टॉपिक है ये मैं कह रहा था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अहले इल्म के लिए, आप लोगों के लिए एक दावत फ़िक्र भी है। और आपका शुक्रिया, आप बहुत दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं मसरूफियत के बावजूद। यहाँ रमज़ान भी स्वीडन में बहुत लंबा रोज़ा है और वो लोग भी जो इस वीडियो को देखेंगे। सबसे पहले हम टाइम लाइन पे जाएंगे ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि सूरा रोम जब नाजिल हुई है उस वक्त दुनिया के क्या हालात थे और हिस्ट्री, तारीख क्या थी, क्योंकि ये तारीख की बात है। तो सबसे पहले तो बात यह कि आपको पता है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत 570 ईस्वी में हुई थी, 570 में। और जो पहली वही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो नाजिल हुई वो 610 ईस्वी में थी। तो
610. اب یہ جو دور تھا مسلمانوں کے لیے مکہ کا انتہائی مشکل دور تھا، انتہائی مشکل دور تھا. یعنی اس دور میں جب یہ پہلی وحی نازل ہوئی اور پہلی وحی کے نزول کے بعد مسلمان جو ہے وہ چھپ کے عبادت کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہ اتنے، کیونکہ وہ معاشرے کے جو انتہائی غریب، پسماندہ اور بہت ہی جو نچلے طبقے کے لوگ تھے وہ مسلمان ہوئے تھے. ان میں کوئی بڑے بڑے جو نامی گرامی لوگ ہیں وہ نہیں تھے. وہ تو کافی بعد جا کے حضرت عمر مسلمان ہوئے تو تھوڑا سا ان کو حوصلہ ہوا. باقی جو تھے وہ لوور مڈل کلاس بلکہ غریب کلاس تھی ساری. اور یہی وجہ ہے یہ آپ کو یہ ٹائم لائن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے اس چیز کو ذہن میں رکھنا کہ یہ جو سورہ روم ہے یہ میرا 614 عیسوی میں جو ہے یہ نازل ہوئی اور 610 میں پہلی وحی آئی. اور پہلی وحی آنے کے بعد جب مسلمانوں کی تعداد 40 کے قریب ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ اب ہم اتنے ہو گئے ہیں کہ ہم باہر جا کے جو ہے وہ اپنی بات کریں، لوگوں کو اسلام کا پیغام دیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 40 لوگ ہو گئے تو مکہ خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں گئے اور بیت اللہ میں جا کے انہوں نے ان کو اسلام کا پیغام دیا. اور وہ کفار وہ جو ان کے نزدیک تو ایک انقلاب تھا وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ امڑ آئے. اور یہاں تک ان کا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شہید کر دیں. اور جب حضرت حارثہ بن ابی حالہ، یہ میں حضرت خدیجہ کے پہلے خاوند سے بیٹے تھے، جب انہیں خبر ہوئی تو دوڑتے چلے گئے اور رسول پاک کو بچانے کے لیے رسول پاک کے اوپر جو ہے وہ لیٹ گئے اور شہید ہو گئے. یہ حالات تھے جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے. یہ آپ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں. اور آپ کو پتہ ہے اسی دور میں مسلمانوں میں حضرت سمیہ جن کو ابو جہل نے شہید کیا، ان کے جو خامن تھے حضرت عامر ان کو بھی شہید کیا، اور ان کے بیٹے یاسر. یعنی یہ 4 شہادتیں مکہ میں ہوئی. مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ بدلہ لے لیتے. وہ تو بیچارے اپنی جو ہے وہ بہت مشکل حالات میں وہ وہاں پہ اپنا سروائیو کر رہے تھے. اور یہاں تک کہ 615 میں مسلمانوں کو ایک گروہ کو مکہ سے حبشہ جانا پڑا، مائگریٹ ہونا پڑا، ہجرت حبشہ. یہ ہجرت مدینہ سے بہت پہلے ہوئی ہے، بلکہ 2 دفعہ. یعنی یہ بیک گراؤنڈ ہے جس بیک گراؤنڈ میں یہ سورہ نازل ہوئی. اور اس وقت جو دنیا کی پوزیشن تھی وہ یہ تھی، یہ میپ ہے اس وقت. جب اس پہ آپ کنسنٹریٹ کریں، اگر اس کو ہم اس میں ویڈیو میں بھی دکھا سکیں، یہ اس وقت دنیا میں 2 بڑی پاور تھی، سپر پاورز. اور اس وقت جو اگر آپ دیکھیں نا دنیا کا نقشہ تو اس میں بھی امریکہ، آسٹریلیا اور جو دوسرے بر اعظم میں ان کا علم نہیں تھا زیادہ، یہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کا یہ ایریا یہ سینٹرل تھا. یہ ایک جو امپائر تھی سلطنت، یہ پرشیا ایرانی امپائر تھی، یہ ایک بہت بڑی امپائر تھی. اور دوسری جو تھی اس کے مقابلے میں جس میں یہ ترکی سے شروع ہو جاتی تھی اور یہ یورپ تک جاتی تھی، یہ تھی رومن امپائر. رومن امپائر جو تھی بعد میں ایسے ہوا کہ رومن امپائر کے 2 حصے ہو گئے. ایک تھی ویسٹرن رومن امپائر جس کا کیپٹل روم تھا اٹلی میں، اور جو اس طرف جو نیچے تھی یہ تھی ایسٹرن رومن امپائر. یہ ایسٹرن رومن امپائر کو بیزنٹائن امپائر بھی کہتے تھے. ہمارے بازنطینی سلطنت کے نام سے آپ نے سنا ہوگا. یہ جو بازنطینی سلطنت تھی یہ عیسائی تھے، اور اس جو بازنطینی سلطنت میں آج کا یہ ترکی، فلسطین، مصر، یہ شام، جارڈن، اردن اور اس کے اوپر والے یہ سارے علاقے، یہ سارے کے سارا ایریا آپ یہ دیکھ لیں ایسٹ یورپین اور ایشیا کا اور افریقہ کا اور جو آج کل کی جو ملک ہیں، یہ سارے کے سارے بیزنٹائن امپائر میں تھے. اور بیزنٹائن امپائر جو بازنطینی سلطنت ہے، ان کا اور ایرانیوں کا ان کا آپس میں جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی تھی. اور نیچے جو مسلمان ہیں، مسلمانی اور جو عرب خطہ ہے، یہ عرب کا جو خطہ ہے یہ یہاں پہ کسی کی کوئی حکومت نہیں تھی. یہ قبائلی تھے، چھوٹے چھوٹے قبائلی، چھوٹی چھوٹی ریاستیں. یہ ایکچولی سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے ایک بفر سٹیٹ کا کام کرتی تھی. اب یہ جو بازنطینی سلطنت ہے یہ سارے کے سارے تھے عیسائی.
جبکہ جو ایرانی امپائر ہے پرشین یہ تھے آتش پرست مجوسی، آگ کی پوجا کرنے والے. پیغمبر تو ان کی طرف بھی آئے ہوں گے لیکن انہوں نے کتابوں کو فراموش کر دیا. تو یہ سارے کے سارے آتش پرست تھے، مجوسی. یہ جو عرب ہے نا نیچے، یہ تھے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور اس کے بعد ان میں کوئی پیغمبر نہیں آیا، تو یہ سارے کے سارے بھی مشرک ہو چکے تھے. یہ بھی ان کا شمار بھی مشرکین میں تھا. اب یہ جو عرب والے تھے ان کی اس لحاظ سے نظریاتی جو دوستی تھی وہ ایرانیوں کے ساتھ تھی، کیونکہ ایرانی بھی مشرک تھے، یہ بھی مشرک تھے. وہ بھی خدا پہ اس طرح سے یقین نہیں رکھتے تھے، اور یہ دونوں جو ہے نظریاتی لحاظ سے ان عیسائیوں کے خلاف تھے، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ پہ ایمان رکھتے تھے، موسیٰ پہ ایمان رکھتے تھے، انجیل پہ ایمان رکھتے تھے، توحید پہ ایمان رکھتے تھے. تو یہ ان کی آپس میں رہتی تھی جھگڑے. اگر آپ اس کو دیکھیں گے نیٹ پہ بھی جا کے تو بیزنٹائن سیسینین وارز 602 سے 628 کا دور، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. 602 عیسوی سے 628. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ 610 میں رسول پاک نے اپنے وحی آئی ہے، اپنے نبی ہونے کا انہوں نے ثبوت پیش کیا ہے. اب اسی کانٹیکسٹ میں اگر ہم چلتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 610 میں نبوت کے اعلان کے بعد مسلمانوں کے پہلے 5 سال انتہائی مشکل تھے، جس میں ان کو بہت سے کو اپنی جان بچانے کے لیے حبشہ کی طرف جانا پڑا. اور اس دوران جو تھے ہوا یہ کہ شروع میں ایران جو بیزنٹائن ہے، رومنز ہیں، یہ بڑی سلطنت تھی، یہ ایرانیوں کو دبا کے رکھتے تھے. لیکن ہوا یہ کہ 602 سے 615 تک جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں ان کو رومنز کو بگ ڈیفیٹ ہوئی ہے. ان کی بگ ڈیفیٹ ہوئی ہے ایرانیوں سے. ایرانیوں نے یہ جو آج کا آپ کا ہے جارڈن ہے، یہ آپ کا فلسطین ہے، یہ اس کے بعد مصر ہے، یہ سارے انہوں نے قبضہ کر لیا. ایرانیوں نے مار کے رومنز کا انہوں نے حشر برا کر دیا، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جو صلیب ہے جس کو وہ مقدس کہتے تھے اس کو اٹھا کے ایران لے. یعنی 70,000 کے قریب، اس سے زیادہ انہوں نے یروشلم میں عیسائیوں کو قتل کیا. اور اس جنگ میں یہودی جو تھے وہ ایرانیوں کے ساتھ تھے، انہوں نے عیسائیوں کا ساتھ نہیں دیا. 613 میں انہوں نے دمشق پہ قبضہ کیا ایرانیوں نے، اور 613 میں جب دمشق پہ قبضہ کیا تو بیت المقدس میں گئے اور انہوں نے وہاں سے جو ان کی مین جو صلیب تھی وہ بھی اٹھا کے لے گئے. اب جب یہ واقعہ ہوا تو یہ جو تھے مکہ کے جو عرب کے جو مشرکین تھے یہ بڑے خوش ہوئے جب رومنز کو شکست ہوئی. تو یہ خوش اس لیے ہوئی کہ ان کا نظریاتی الائنس تھا ایرانیوں کے ساتھ، اور ان کی دشمنی تھی عیسائیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ توحید پرست تھے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. تو جب ان کو ان سے مار پڑی ایرانیوں سے رومنز کو تو یہ بڑے خوش ہوئے کہ، اور یہ خوش اس لحاظ سے بھی ہوئے کہ یہ مسلم نئی جماعت ایک مکہ میں آئی ہے جو کہتی ہے کہ ہم اسی کا تسلسل ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، ہم بھی خدا کو مانتے ہیں. تو کہتے ہیں دیکھو اتنی بڑی سلطنت جو خدا کو ماننے والے تھے ان کا حشر کر دیا، تو تم لوگ کیا کر لو گے. تو یہ اس لحاظ سے یہ ان لوگوں نے بڑا. اب یہ اس میں پوری تفصیل ہے، اگر آپ اس کو مزید پڑھنا چاہیں تو آپ نیٹ میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ 602 سے 628 کے دوران جو بیزنٹائن اور ان کی ایرانین جو وارز تھی، اس دور میں 614 میں جبکہ رومن شکست کھا گئے، ایرانیوں نے قبضہ کر لیا، اس دوران یہ سورہ روم جو ہے وہ نازل ہوتی ہے. اور اس کا ابتدا یہ ہوتا ہے الف لام میم. اس پہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ قرآن حکیم میں حروف متقطعات ہیں، قطع کیے ہوئے ہیں، ان کو علم نہیں پڑھیں گے، الگ الگ پڑھتے ہیں. اور یہ میرے خیال 29 صورتوں میں یہ آئے ہیں، اور زیادہ تر صورتوں کے شروع میں آئے ہیں، بلکہ سب میں شروع میں آئے، ایک جگہ 2 اکٹھے آئے ہیں. اور 4 صورتیں بھی جو ہیں وہ ان کے نام پہ ہیں حروف متقطعات میں سے، جس میں سورہ طٰہٰ ہے، یاسین ہے، سورہ صاد ہے، سورہ قاف ہے. ان حروف کے نام پہ 4 صورتیں ہیں. اب اس میں بڑی علماء نے مفسرین نے لکھا ہے، کچھ کہتے ہیں جن کے معنی اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، کچھ جو کہتے ہیں کہ جس میں جیسے طٰہٰ اور یاسین ہے یہ رسول پاک کے نام ہے. کچھ کے نزدیک یہ ہے کہ عرب والے ایبریویشنز لکھتے تھے تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے، جیسے ہم ایبریویشنز لکھتے ہیں RSVP شارٹ کر کے ہم، تو کئیوں کے نزدیک یہ ہے. بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس میں کیا پوزیشن ہے، میں نے بہرحال مختصر میں وہ ساری چیزیں بتا دی.
سورہ روم کی جو اگلی آیت ہے وہ ہے غلبت الروم، کہ جو روم والے جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے ہیں، ان پہ قبضہ کر لیا گیا ہے. یہ دیکھیں بہت چھوٹی آیات ہیں جو مکہ میں سورہ نازل ہوئی ہیں نا، ان کی آیات کی جو الفاظ ہیں وہ بہت کم ہیں، چھوٹی آیتیں ہیں لیکن معنی اس میں بہت بڑے. تو یہ دوسری آیت میں یہ کہا گیا کہ اہل روم جو ہے، روم والے رومنز جو ہیں، ان کے اوپر ایران والے فارس والے جو ہے وہ انہوں نے فتح حاصل کر لی، ان سے یہ مغلوب ہو گئے. اور اگلی آیت فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے نزدیک کے ملک میں وہ مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب ہو جائیں گے. تو قرآن یہ کہتا ہے اس وقت تو روم والے ان کو ڈیفیٹ ہو گئی ہے، لیکن عنقریب وہ جو ہے وہ غالب آ جائیں گے، وہ اس ڈیفیٹ کا بدلہ لیں گے. اور اگلی چوتھی آیت میں قرآن نے یہ بتا بھی دیا فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح للمؤمنون. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چند سالوں میں، یہ جو لفظ ہے بضع جو بے ضاد عین 3 سے بنا ہے بضع، اس کا عموماً ترجمہ چند سال کیا جاتا ہے، لیکن گرامیٹیکلی اس کا جو ترجمہ ہے 3 سے 9 سال، 10 سال سے کم. یہ اسپیسیفک ہے، متعین ہے کہ یہ جو لفظ یہاں پہ آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 3 سے 9 سال، کہ 3 سے 9 سال کے دوران جو ہے رومنز دوبارہ ایران پہ قبضہ کریں گے، اور جو مومن ہیں وہ خوش ہوں گے اور مومنین بھی غالب آئیں گے. دوسری 2 چیزیں اس میں آیت میں کہہ دی کہ ایک تو یہ دوبارہ قبضہ کر لیں گے ایران پہ، اور دوسرا مومنین بھی غالب آئیں گے. بنصر اللہ ینصر من یشاء وہو العزیز الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے. یہ ہم نے کئی دفعہ کہا کہ جہاں پہ قرآن میں آئے یہ لفظ آتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق جو مومنین کریں گے تو اس کے نتائج اس طرح سے نکلیں گے. اور اس کے بعد جو 6ٹھی آیت ہے کہ وعد اللہ یخلف اللہ، کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ بہت سے لوگ اس کو نہیں جانتے. یعنی یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے وعدے سے مراد اللہ کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں، لاز ہیں، ان کے مطابق جو بھی کوئی کام کرے گا اس کو کامیابی حاصل ہوگی، اور جو ان لاز کو وائلیٹ کرے گا اس کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکے گی. یہ ہوتا ہے اللہ کا وعدہ، یہ اللہ کے لاز ہیں، اور یہی ہے جو اللہ چاہتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ، آپ کہتے ہیں یہ آپ تشریف لائیں گے، ہم کہتے ہیں انشاءاللہ. ہم نے تو اس کو بڑا غلط معنی مفہوم پہنا دیا نا، کہ ہم نے جس کو ٹرخانہ ہوتا ہے، جس کو ویسے کہنا ہے انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے وہ جو قوانین ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے، اللہ نے جو چیز دی ہے، اگر اس کے مطابق یہ کام ہو جائے گا تو میں یہ کر دوں گا. تو مطلب یہ کہ آپ اس سینس میں لے رہے ہیں کہ آپ اس کو وعدہ کر رہے ہیں. تو یہ جو آیات ابھی ہم نے دیکھی، اس میں جو 614 میں یہ جب سورہ نازل ہو رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں. 3 سے 9 سال کے دوران یہ جو رومنز ہیں یہ اپنی شکست کا بدلہ لیں گے ایرانیوں سے. اور دوسرا اس میں یہ کہی گئی بات کہ یہ جو مکہ میں مومنین کو، کہ یہ مومنین جو ہیں یہ بھی غالب آئیں گے. یہ ایک بہت بڑی چیز تھی. اور یہاں پہ یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قرآن کے نزدیک جو بھی ہدایت کو فالو نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہوتا. یہاں پہ قرآن نے دونوں میں ڈیفرینشیٹ کیا کہ یہ جو ایران والے ہیں یہ مشرکین ہیں، مجوسی ہیں، اور یہ جو رومن امپائرز والے ہیں یہ عیسائی ہیں. اور قرآن نے اہل کتاب کا خصوصی سے الگ سے بھی ذکر کیا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں جو اہل کتاب کے ساتھ ہم معاملات کر سکتے ہیں، مثلا ان کی خواتین کے ساتھ شادی ہونا، یا ان کے گھروں کا جو حلال کھانا ہے وہ بھی کھا سکتے ہیں. تو قرآن نے ان کو ایک اس کیٹیگری میں بھی رکھا ہے. لیکن بنیادی طور پہ 2 کیٹیگری ہیں قرآن کے نزدیک. وہ ہے کہ فَمِنْكُمْ کافرن فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ 64/2، کہ وہ لوگ جو مومن ہیں، وہ لوگ جو مومن نہیں ہیں. اب یہاں پہ بعض اوقات کافر کے لفظ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی کو ہمیلیٹ کرنے کے لیے، گالی کے لیے. ایسا نہیں ہے. کافر کا مطلب انکار کرنے والا. ہم ایک ضابطہ حیات ہے جو اس پہ ایمان لے آتا ہے وہ مومن ہے.
جو ایمان نہیں لیتا وہ اس کا انکار کرتا ہے، سمپل. تو اس کا مطلب یہی ہے. اب اس میں جو قرآن نے کہا کہ ان پہ جو ہے وہ غالب آ جائیں گے. اب یہ دیکھیے کہ جس دور میں یہ اس کا نزول ہوا ان آیات کا، وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ اس دور میں مسلمانوں کی بہت مختصر جماعت ہے، مسلمانوں بہت مشکل میں رہ رہے ہیں، اور ان کو خود حبشہ میں ہجرت کرنا پڑی ہے، اور وہاں پہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 3 سے 6 سال میں رومنز بھی فتح ہوں گے اور مسلمانوں کو بھی فتح حاصل ہوگی. اس کا تو سب سے زیادہ وہ تمسخر اڑاتے تھے اہل مکہ. یعنی کسی شخص کی مخالفت کرنے کا سب سے جو میں کہتا ہوں سب سے جو مشکل مخالفت ہے یا سب سے بڑی مخالفت ہے وہ کسی کا تمسخر اڑانا ہے. ویسے مخالفت کر دینا کوئی اتنا نہیں کہ آپ نہ مانیں، آپ اس کا مذاق اڑائیں. جیسے وہ رسول پاک اڑاتے تھے کہ یہ معاذ اللہ یہ مجنون ہیں، دیوانے ہیں، اور وہ مسلمان جب یہ آیات ہوئی تو وہ مذاق اڑاتے تھے. دیکھو کہہ رہے ہیں جی ہم غالب آ جائیں گے، آپ کو کھلے بندوں عبادت کرنے کی یہاں پہ اجازت نہیں ہے. وہ عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ کیا پدی کا شوربہ، کہ کرو گے کیا. اور اس وہاں پہ مکہ میں ایک وہ شخص تھا ابی ابن خلف، اس نے جب یہ آیات سنی تو اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے شرط لگائی. اس نے کہا جی کہ آیات آئی ہیں کہ جناب رومنز فتح کر دیں گے اور آپ مسلمان بھی جو ہے وہ یہاں پہ فتح حاصل کریں گے، تو آپ ایسے کریں کہ آپ میرے ساتھ شرط لگا لیں کہ کیا 3 سال کے اندر کیونکہ اس لفظ کو 3 سے 9 کے لیے یوز کیا جاتا تھا، تو اس نے کہا جی 3 سال کے اندر اگر تو یہ سب ہو گیا تو میں آپ کو 10 اونٹ جو ہے وہ دوں گا، اور اگر یہ نہ ہوا تو آپ کو 10 اونٹ مجھے دینے پڑیں گے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جی ٹھیک ہے. ظاہر قرآن تھا، اس پہ ان کا ایمان تھا، یہ سچ ہے. تو جو انہوں نے جا کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ میں ابی ابن خلف کے ساتھ میری یہ بات ہوئی ہے اور میں نے یہ طے کیا ہے. تو رسول پاک مسکرائے، انہوں نے کہا کہ ایسے ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ 3 سے 9 سال کا ہے، تو ایک تو تم اس سے 9 سال کرو کیونکہ اس کے لیے بھی یوز ہے، دوسرا سے کرو تم 10 نہیں تم 100 اونٹ کی شکل دو، اس کو کوئی 100 کی. انہوں نے آگے کہا جی بھائی لگانی ہے تو 100 کی، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. اور پھر جو ہوا وہ ایک تاریخ کا ایسا واقعہ تھا کہ یہ جب صبح ہو گیا تو پھر اس کی جو اولاد تھی وہ تو شاید نہیں رہا، انہوں نے پھر جو ہے وہ آ کے وہ 100 اونٹ دیے جو حضرت ابوبکر صدیق نے جو ہے وہ سارے صدقہ میں دے دیے. اب اس میں صرف یہ جو ہے اس کی تصدیق، یہ گبن ایک بہت بڑا انگریز مورخ ہے، اس نے بک لکھی ہے ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن امپائر. اس کے والیوم 2 صفحہ نمبر 788 میں وہ یہ لکھتا ہے کہ قرآن مجید کی اس پیشن گوئی کے بعد 7-8 سال تک حالات ایسے تھے کہ کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ رومی سلطنت ایران پر غالب آ جائے گی، بلکہ غلبہ تو درکنار اس وقت کسی کو یہ امید بھی نہ تھی کہ اب یہ سلطنت زندہ رہ سکے. کوئی سوچ نہیں سکتا تھا. یہ ہسٹورین کہہ رہا ہے کہ جب قرآن نے مطلب اتنا بڑا دعویٰ کیا اور یہ ساری جو ہے وہ چیز سامنے آئی، اور پھر جب انہوں نے ریوولٹ شروع کیا انہوں نے رومنز نے، تو ہرکل نے 630 میں آرمینیا سے جو حملہ شروع کیا، اور 624 میں وہ تباہ کرتا ہوا ایران سے آذربائیجان میں آ گیا. اور جو زرتش جس کو وہ پیغمبر کا درجہ دیتے تھے، اس کی جو مقام پیدائش ہے اس میں جو بہت بڑا آتش قطع تھا جس کے نزدیک ان کے نزدیک بہت بڑی ایک متبرک جگہ تھی، اس کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی. اور یہ 624 سیم سال ہے جس سال میں جنگ بدر ہوئی. ادھر رومنز کو فتح ہوئی ایرانیوں پہ، ادھر مسلمانوں کو مکنز پہ جو ان کے جو کفار تھے. یعنی پیشن گوئی ود ان 9 ایئرز. اور کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ سورہ روم نے جو یہ ایسی چیز کہی. اور یہ جنگ بدر کے بارے میں ان لوگوں نے لکھا کہ جو بدر کی بیٹل تھی اس نے دنیا کا نقشہ بدل دیا. واقعی بدر کی وہ جو جنگ ہے جس پہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات کو دعا فرمائی کہ میری پوری جو محنت تھی وہ میں نے یہاں پہ لے آیا ہوں. ابھی اگر یہ آج جماعت چل گئی تو قیامت تک اللہ کا نام رہے گا، اور اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو شاید اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ آئے. تو یہ سورہ روم نے جو اتنی بڑی 2 پیش گوئیاں ان حالات میں کی، سرکمسٹانسز جس وقت دنیا کے حالات ایسے تھے کہ اس میں
جو ہے وہ مسلمانوں کو اتنی بڑی جو ہے وہ فتح سے جو ہمکنار ہوئے. اور اس میں یہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو دنیا کی جو ہسٹری تھی, جو ہسٹورین تھے جنہوں نے اس دور کی جو بکس لکھی ہیں, اس کے علاوہ بھی 3-4 اور بکس بھی ہیں, ان لوگوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ اس پہ کوئی آدمی بھی جو ہے نا وہ کوشچن مارک نہیں کر سکتا. یہ قرآن کی سچائی کا ایک بہت بڑا دلیل ہے, یہ بہت بڑی عقلی دلیل ہے. حالانکہ ہم نے جو ہمارے پچھلے سیشنز ہوئے ہیں 11 سالوں میں, آپ لوگ آتے رہے ہیں, قرآن حکیم نے اپنی سچائی کی بہت سی دلیلیں دی. مثلا ایک دلیل یہ دی ہے کہ یہ اگر خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو اس میں بہت سے تضادات ہوتے. اور یہ واقعی جو کتاب 23 سال میں لکھی گئی ہے اور جن کی طرف کتاب آ رہی ہے وہ دنیا سے کسی سے پڑھے نہیں ہیں, وہ خود اس کو لکھ نہیں رہے, دوسروں سے اس کو لکھوا رہے ہیں. 23 ایئرز میں مختلف موقعوں پہ اگر کوئی کتاب آئے تو اس میں تو بہت سے اختلاف ہو سکتے ہیں, بہت سے اس میں کوئی ایک جگہ ایک آدمی بات کہتا ہے, آدمی کو یاد نہیں رہتا 10 سال بعد میں نے بات کی کہی تھی, یا 10 سال تو بہت مدت ہے. اور اس کے علاوہ قرآن نے یہ بھی کہا ہے کہ جو زمین و آسمان کی چیزیں ان کو تم دیکھو, کائنات کو دیکھو. پھر قرآن نے اپنی سچائی کی یہ دلیل بھی دی کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ رسول پاک اپنی طرف سے بناتے ہیں تو تم کچھ آیتیں بنا کے لے آؤ, فاتو بصورت من مثلہ. اور قرآن کا یہ ابھی تک کسی نے یہ چیلنج قبول نہیں کیا. اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں, لیکن یہ جو دلیل ہے ہسٹری سے, یا ہسٹری تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا نا, ہسٹری تو سامنے آپ کے سامنے ہے. اور قرآن نے اس وقت جو وہ باتیں کی کہ جب کہ یہ بہت مشکل تھا, اور اس میں اور لوگ بھی ہیں جیسے ہسٹری آف دی ورلڈ, اس نے بھی یہ اس میں لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں نے جو 2 ہجری میں جو مسلمان 17 رمضان کو بدر کے موقع پہ گئے ہیں, انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل دیا ہے. اور یہ واقعی یہ نقشہ بدلنے والی بات تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں, اور مکہ میں بھی جب رسول پاک تھے تو رسول پاک کئی مواقع پہ کہتے تھے ابتدا میں بھی کہ مجھے اپنی جو مملکت ہے اس مملکت کے لیے وزیر چاہیے. تو مکہ والے لوگ اس سے پریشان تھے, اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 450 کلومیٹر دور اس زمانے کا جو اتنا مشکل سفر ہے وہ چلے گئے تو وہ چھوڑ دیتے ان کو. لیکن ان کو علم تھا کہ نہیں, اگر یہ مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی تو ہماری مکہ کی بادشاہت نہیں رہے گی. وہ اتنا not very simple. اسی لیے احد پہ بھی, بدر پہ بھی وہی لڑنے کے لیے آئے, رسول پاک تو نہیں گئے. احد میں بھی وہی لڑنے کے لیے آئے, خندق میں بھی وہی لڑنے کے لیے آئے, رسول پاک تو نہیں گئے. رسول پاک تو 8 ہجری کو گئے, اور پھر جب 10 رمضان کو پھر وہ سارے کھڑے تھے جو لڑتے رہے تھے, اور آپ نے پوچھا کہ کیا سلوک کیا جائے بتاؤ. اور یہ ایک چیز ہے کہ جو مکہ کے کافر تھے ان کا ایک کہہ لیں کہ ان کی ایک خوبی تھی, منافقت نہیں تھی. منافقت تو رسول پاک کو مدینہ میں آ کے ہوئی نا. وہ جہاں کھڑے تھے انہوں نے معافی بھی نہیں مانگی. انہوں نے کہا جی آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کریں. آپ نے کہا جاؤ, سب کو معافی ہے. اور یہ میرا خیال انسانی تاریخ میں شاید یہ بھی ایک بہت بڑی اگزامپل ہے کہ اتنی بڑی فتح ہو, اور فتح کرنے والا کا ان کو کہے کہ گلیوں میں جانا ہے تو سر نیچے رکھ کے جانا ہے, ہتھیار اندر رکھ کے جانا ہے. بدترین دشمن جو ہے کہا جو اس کے گھر چلا جائے گا اس کو بھی معافی ہے. تو یہ اسلام کی حقانیت کی بہت بڑی چیزیں ہیں. اور رمضان میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی دے رہا ہے یہ روزے رکھنے کی, لیکن ہمیں اس کی جو روح ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے, جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے, وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں, تو باقی نہیں ہے. یعنی وہ علامہ کہتے ہیں کہ ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں, ہماری مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہوتی ہیں رمضان میں اسپیشلی, روزے بھی ہیں, قربانی بھی ہو رہی ہے, حج پہ لاکھوں لوگ بھی جاتے ہیں, یہ سب ہو رہا ہے. لیکن اصل کی جو اس کی روح ہے, جو ہونا چاہیے, جو اس کا مقصد ہے, جو میسج ہے, تو باقی نہیں ہے, خدا کا وہ پیغام باقی نہیں ہے. ہم ایک ریچولز کی طرح کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں صبح سے شام تک, فاقہ ہے, لیکن روزے کا مقصد کیا ہے, اس سے ہم دور ہیں. تو یہ آج کا جو ہے وہ سارا جو لب لباب تھا اس سورہ روم کی ابتدائی آیات کا جو تاریخی حقائق کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم لوگ ایک طالب علم کے طور پہ قرآن حکیم کو پڑھ رہے ہیں, ایک ٹیکسٹ بک کی طرح. ہم میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں, ہم
ادائیگی الفاظ میں بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، فہم میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہماری یہ کوشش ہے جو 11 سال سے جاری ہے کہ قرآن حکیم سے اپنا تعلق قائم کریں، قرآن کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اپنی زندگی کی ذمہ داری بنائیں اور اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔